अस्सलामु अलैकुम। मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई थी। मेरे हाथ पीछे की जानब बंधे हुए थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। आज ही की तो बात है जब दोपहर के वक़्त अम्मी ने मुझे मोहल्ले की दुकान पर चीनी लेने के लिए भेजा था। मेरी उम्र 8 साल की थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर का छोटा मोटा सामान अम्मी मुझे ही लेने भेज देती। चंद दिन से जब भी मैं बाहर खेलने या सामान लेने जाती, मुझे खुद पर किसी की नज़रें महसूस होती थीं, जैसे मुझे मुसलसल कोई देखता है, लेकिन मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। आज दोपहर के वक़्त गली में सन्नाटा था। परचून की दुकान मेरे घर से कुछ दूर थी। मैं अपनी गली से जैसे ही मुड़ी, मुझे एक सुई सी चुभी थी और मेरे मुंह पर एक काले बुर्के वाली औरत ने मुंह पर हाथ रखा था। साथ ही एक टैक्सी मेरे पास आकर रुकी। मुझे उस औरत ने टैक्सी के पीछे धकेला। मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों के सामने खूब अंधेरा था। कोई पट्टी बंधी हुई थी। मेरे हाथ पीछे को करके बांधे गए थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। मुझे अपनी बहन, भाई और घर वाले याद आ रहे थे। बाजू से पकड़कर किसी ने न जाने कहाँ ले जाकर बिठा दिया था। कुछ देर बाद मेरी आंखों से पट्टी भी खोल दी। कुछ पल के लिए अंधेरे से रोशनी देखने से मेरी आंखें चुंधिया सी गई थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं तो वो एक तहखाना सा था। वहाँ मुझ जैसी और बहुत सी लड़कियाँ डरी सहमी सी दीवार के साथ लगी बैठी थीं। कोई रो रही थी, कोई दुबक कर दीवार के साथ चिपकी बैठी थी। एक देव हैकल शख्स, लंबा चौड़ा सा, बड़ी खतरनाक आंखों से मुझे देखकर गुस्से से फुनकार कर बोला। कहने लगा, चुपचाप यहाँ बैठ जा, अगर ज़रा भी शोर शराबा किया तो हाथ काट दूंगा तुम्हारे। उसने अपनी खूनख्वार आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए कहा। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं 8-9 साल की ही तो थी और ऐसे वाक़यात भी सुन रखे थे कि बच्चों के हाथ पांव काट कर भीख मंगवाई जाती है। मेरा डर जाना तो फितरी सी बात था। मैं एक लड़की के साथ जाकर बैठ गई और अपनी सिसकियों को दबाए रोने लगी। मुझे मेरी अम्मी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी, वहाँ जिन्होंने मुझ पर कभी हाथ तक न उठाया था। मुझसे छोटे बस 2 भाई ही थे, इसलिए अम्मी और अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं गोरी रंगत और सुनहरी बालों वाली थी, इसलिए मुझे अब्बू गुड़िया कहकर पुकारते थे। तहखाने में बस एक ही बल्ब लगा हुआ था, जिसकी पीली रोशनी इस बड़े से हाल नुमा तहखाने को रोशन करने के लिए नाकाफ़ी थी। मेरी ही उम्र की 10-12 बच्चियाँ वहाँ डरी सहमी बैठी थीं। कुछ देर बाद एक औरत अंदर आई। वो भी फिर इसी शख्स की तरह भरी जसामत की मालिक थी। चेहरे पर सख्ती थी। उस औरत की गोल गोल फटी फटी सी आंखें किसी चील की तेजी रखती थीं। उसने सब लड़कियों को तेज नज़र डालकर देखा और बड़े करख्त अंदाज से बोली कि हम सब अंदर से काम कर रह गईं। फिर वो हमसे कहने लगीं, आज के बाद तुम लोग मुझे अम्मा कहकर पुकारोगी और मेरी किसी बात को मानने से इनकार भी नहीं करोगी, वरना मैं बहुत बुरी किस्म की औरत हूँ। हम सब बच्चियों को अपनी जगह सहमी हुई थी। रात को हमें पहले इस औरत ने इंजेक्शन लगाया, जिसके लगने के ठीक आधे घंटे बाद हमें बेतहाशा भूख लगने लगी थी। इतनी भूख कि अगर खाना न मिलता तो शायद हम इस तहखाने में मौजूद लकड़ी को काट कबाड़ ही चबाना शुरू कर देते। इसके बाद हमारे सामने गोश्त से बना सालन बड़े बड़े तसलों में रखा गया। तंदूरी की रोटियां रखी गईं। हम बस बच्चियां एक एक तसले को अपने आगे रखे खाना खाने लगीं। न जाने कैसी भूख थी कि ख़त्म ही होने का नाम न ले रही थी। खाना इतना लजीज था कि भूख की शिद्दत कम करने की बजाय और भी बढ़ा रहा था। हम सभी खाना खा रही थीं जैसे कई दिनों की भूखी हूँ। अजीब बात यह थी, हमारे पेट भर चुके थे लेकिन भूख नहीं मिट रही थी। तंदूर की मोटी सख्त सी रोटी चबा चबा कर हमारे दांत दुखने लग गए थे, लेकिन भूख थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हम एक एक बच्ची ने 5-5 रोटियां खा लीं। खाने के बाद हमें खुद में होशमंदी सी महसूस होने लगी थी। आंखों में नींद भी उतरने लगी। हम सब खाना खाते ही सो गईं। लेकिन अगले रोज़ जो हमारे साथ किया गया वो मेरी रूह को लर्जा देने वाला अमल था। कर्ब अज़ियत सहना किसे कहते हैं, ये इस वक्त कोई हम 8-9 साल बच्चियों से पूछता। सुबह नाश्ते में भी हमें दाल रोटी दी गई थी। उसे खाने के बाद हम सब बच्चियों को एक एक करके वहीं अम्मा नामी खातून बाहर ले जाती। उससे पहले 6 बच्चियों की बारी थी। जब पहली बच्ची उस अम्मा के साथ बाहर गई तो पूरे 2 घंटे बाद दोबारा अंदर दाखिल हुई, लेकिन अपने पाँव पर नहीं। उसे वही देवहकल मर्द गोद में उठा कर लाया था और ज़मीन पर बिछी चटाई पर पट कर चला गया। वो बच्ची नीम बेहोश थी। उसके बाल खुले
اور بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی ہو رہی تھی، منہ سے سفید سی جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ یوں تھی جیسے نیم مردہ وجود ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خوف کے مارے ہم سب کے حلق تک خشک ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ تو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر دل میں یہ ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ پھر جو بھی لڑکی جاتی، واپسی پر اس کی یہی حالت ہوتی۔ جیسے جیسے میری باری قریب آنے کو تھی، میرے پیٹ میں گھریں سی پڑنے لگی تھیں۔ میری رنگت خوف کے مارے پیلی ہو گئی تھی۔ میرا دل کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے اس وقت پر رونا آنے لگا جب میں امی کے کہنے پر گھر سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے کیوں مائیں اتنی ناسمجھ ہوتی ہیں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر افسوس بھی کرتی ہیں، لیکن نڈر بن کر اپنی بچیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیج دیتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ کوئی ہوس کا بھوکا بھیڑیا ان کی معصوم نازک سی پھول جیسی بچیوں کی ہی طاق میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ کئی بار ہمارے گھر کے قریبی مسجد میں آئے دن بچیوں کے اغوا ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، جس پر میری امی بڑے تعصب سے کہتی تھی نہ جانے زمانہ کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے۔ جب پتہ تھا کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو مجھے کیوں اکیلے اس زمانے کی بھیڑ چڑھا دیا امی؟ میں چھوٹی بچی ہی تو تھی۔ اپنے سامنے اپنی ہم عمر لڑکیوں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی، اپنی ماں کو کوسنے لگی۔ کاش میں امی کو صاف منع کر دیتی، کاش میں دروازے سے باہر قدم بھی نہ نکالتی۔ ہائے میری ماں، مجھے اب کون ان بھوکے بھیڑیوں سے بچائے گا؟ میرا نازک سا وجود ان وحشی درندوں کی بھوک کہاں مٹا سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، بھوکے ہوس کے مارے کتے ہیں جن کی آنکھوں میں سور کا بال ہوتا ہے۔ نہ یہ 3 سال کی بچی کو بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ 7-8 سالہ بچی کو بچی سمجھتے ہیں۔ انہیں ہر بچی میں بس عورت نظر آتی ہے۔ ان کی ہوس شدہ آنکھوں میں اتنی شدت کی ہوس کی بھوک ہوتی ہے کہ یہ نظروں سے ہی مخالف جنس کے وجود کو تار تار کر دیں۔ خدارا ہم معصوموں پر رحم کھاؤ، ہمیں مت باہر جانے دو۔ میں تو مر ہی گئی میری ماں، مجھے تم نے کیوں باہر بھیجا تھا؟ دیکھ تیری بیٹی اب کیسے ان ظالموں کے عذاب کا نشانہ بنتی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ گو تھی۔ میرا دل چاہا کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مر جاؤں۔ مجھے یوں تڑپ کر اور بلک کر روتا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ مجھے ٹی وی پر لگنے والی خبریں یاد آنے لگیں، جب میری عمر کی بچی کی لاش کبھی کچرے کے ڈھیر سے ملتی تھی تو کبھی کسی نہر کے کنارے، کبھی کسی بوری میں بند، تو کبھی ایسی صفاقی دکھائی جاتی کہ اسے ہوس کا نشانہ بنا کر بے شمار ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ جیسے جیسے مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگیں، میری روح لرزنے لگی تھی، لیکن میرا رونا تڑپنا بلکنا کچھ بھی تو کام نہ آیا تھا۔ مجھے بھی وہ عورت بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گئی وہاں 4 مرد پہلے سے موجود تھے۔ ایک تو وہی جلاد قسم کا شخص تھا جو بچیوں کو گود میں اٹھائے اس تہہ خانے میں لے جا کر چٹائی پر پٹکتا تھا۔ 2 مرد اور تھے اور چوتھے نے ڈاکٹر جیسا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہاں ایک فولڈنگ بیڈ بھی موجود تھا جو ہاسپٹل میں موجود ہوتا ہے۔ مجھے وہ عورت اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے اس دیو ہیکل شخص نے پکڑ لیا۔ میں پہلے تو بہت چلانے لگی، اپنا آپ اس دیو ہیکل شخص سے خود کو چھڑانے کی صحیح کرتی رہی، لیکن میری ننھی سی جان مجھے کہاں اتنی اجازت دیتی تھی کہ میں اس جن کا مقابلہ کر سکتی۔ اس نے میری گال پر زوردار تمانچہ مارا، میرے تو اوسان ہی قطع ہونے لگے تھے۔ میرا سر پورا چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کسی نے گرم سلاخ میرے منہ پر رکھ دی ہو۔ اتنی شدید جلن تھی جیسے میرا رخسار ہی جل گیا ہو۔ مجھے اس نے فولڈنگ بیڈ پر لٹا دیا۔ 2 مردوں نے میرے ہاتھوں اور بازوؤں کو جکڑا اور اس وحشی دیو نے میرے دونوں پاؤں یوں پکڑے کہ میں حرکت کرنے سے بھی قاصر ہوئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے پہلے میرے بالوں کو پونی سے آزاد کیا۔ میرے چہرے پر بڑے تھپڑ کی وجہ سے خون سا رس رہا تھا۔ اس نے روئی سے وہ خون بڑی بے دردی سے صاف کیا۔ اس کے بعد میرے سر پر ایک مائکرو فون کی طرح کا آلہ میرے سر پر لگا دیا۔ مجھے اب بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد میرے دماغ کو بجلی کے شارٹس لگائے گئے۔ جب میرے دماغ پر سخت قسم کا بجلی کا کرنٹ لگتا کہ میں بلبلا سی اٹھی، میرا پورا وجود کام کر رہ جاتا۔ جیسے ہی وہ شارٹس ہٹایا جاتا میرا پورا وجود بے جان سا لگنے لگتا،
جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سفید کوٹ والا ڈاکٹر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ میں نیم کنودگی میں اسے اپنا نام بتانے لگی۔ پھر میرے کانوں نے یہ سنا کہ 2 شاٹس اور لگانے پر اس کی پچھلی یادداشت چلی جائے گی۔ اس کے بعد میرے دماغ پر جو کرنٹ کے وار کیے گئے مجھے اتنا مشتمل کر چکے تھے، مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ میں کون تھی؟ کہاں سے لائی گئی تھی؟ میرے ماں باپ، بہن بھائی کون تھے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ میرا دماغ بالکل تاریک ہو چکا تھا۔ میں خود بھی ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا میرا ذہن بالکل تاریک تھا۔ کچھ سوچنے کی کوشش کرتی تب بھی کچھ یاد نہ آتا تھا۔ میں نے نیم کنودگی میں ہی چند اپنی عمر کی بچیوں کے چہرے دیکھے۔ مجھے یہ بھی یاد نہ آ رہا تھا کہ وہ بچیاں کون ہیں۔ بس بھوک لگ رہی تھی۔ میں نقاہت سی محسوس کر رہی تھی، اس لیے بس مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب بچیاں ہی نیم مردہ جسم سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کھانا کھا کر ہم پھر سے سو گئیں۔ چند دن بعد ہمیں یہ یاد تھا کہ وہ بھاری سے وجود والی عورت ہماری ماں ہے۔ وہ جو کہے گی ہمیں وہی کرنا ہے۔ اب ہم اسی جیل نما تہہ خانے کی صفائی ستھرائی کرائی جاتی۔ ہماری دنیا اب وہی ایک تہہ خانہ تھی۔ دن کب نکلتا ہے، رات کب ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ بس ایک پیلے سے بلب کی روشنی تھی جس کی ہم عادی ہو چکی تھیں۔ وہی ہمارے لیے دن رات تھا۔ دنیا مافیہا سے غافل۔ ہم سب لڑکیاں ڈٹ کر کھانا کھاتی تھیں۔ ہمیں روز کے 2 ایسے انجیکشن لگائے جاتے جس سے ہمیں بے تحاشا بھوک لگتی۔ ہمارے قد اور جسامت دنوں میں بڑھنے لگے تھے۔ ہم خود کو تو نہیں دیکھ سکتی تھیں کیونکہ آئینہ موجود نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ اور اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ کر احساس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کتنے ماہ بیت گئے تھے، کچھ یاد نہ تھا۔ ذہن کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ جب ایک دن ہم پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہمیں اس تہہ خانے کی دنیا سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سب لڑکیاں اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ اس تہہ خانے سے باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اس اندھیر نگری سے باہر لے جایا گیا، سورج کی روشنی دیکھ کر ہماری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ ہم لوگوں کو ایک بس میں بٹھا دیا گیا۔ ہم سب لڑکیاں بڑے غور سے باہر کی دنیا کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، مارکیٹیں، پارک، سڑکیں، جیسے ہم کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہیں۔ پھر ہمیں ایک بنگلے میں لے جایا گیا۔ ہماری اماں بھی ہمارے ساتھ تھیں، جسے ہم سب لڑکیاں اب اماں کہتی اور سمجھتی تھیں۔ اس بنگلے کو دیکھ کر تو ہم سب لڑکیاں باولی سی ہو گئی تھیں۔ اتنا بڑا لان، پھر پورچ میں کھڑی 2 سے 3 گاڑیاں، اندر کا لاؤنج، بڑے بڑے کمرے۔ ہمیں لگ رہا تھا ہم شاید جنت میں آ گئی ہیں۔ چند دن تو ہم اسی جگہ کو دیکھ دیکھ کر ہنسی مسکراتی اور خوش ہوتی رہیں۔ پہلی بار وہاں اپنے کمرے میں جا کر ہم نے آئینہ دیکھا تھا۔ خود کو دیکھ کر زیادہ حیرت اس لیے نہ ہوئی کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد نہ تھا کہ ہم چند ماہ پہلے دبلی پتلی سی بچیاں ہوتی تھیں۔ ان چند ماہ میں ہمیں نہ جانے کون کون سے انجیکشن لگائے گئے تھے جس سے ہماری خوراک کئی گنا بڑھ گئی تھی، اور اسی طرح ہمارا وجود بھی پہلے سے کافی بڑھ گیا تھا۔ اب ہم دیکھنے میں 18 سالہ نوجوان لڑکیاں لگنے لگی تھیں۔ ہماری اماں نے ہر 2 لڑکیوں کو ایک کمرہ دیا تھا۔ جب میں نے پہلی بار سامنے لگے آئینے کو دیکھا تو مجھے حیرت سی ہونے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میری رنگت سفید تھی، کھڑے نقوش کی مالک تھی، بال بھی لمبے اور حسین تھے۔ مجھے خود پر نہ جانے کیوں بہت پیار آنے لگا تھا، لیکن کیا خبر تھی میرا یہ حسن و جمال میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ چند دن بعد ہی ہم سب لڑکیوں کو نئے خوبصورت لباس دیے گئے تھے جو تنگ اور چست قسم کے تھے۔ اس کے ساتھ دوپٹے بھی نیٹ کے دیے گئے تھے۔ 2 لڑکیاں باہر سے لائی گئی تھیں جنہوں نے ہمارا رنگ و روپ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں تو خود کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم سب کو باہر بلایا گیا۔ سامنے کرسیاں رکھی گئی تھیں جہاں ہمیں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہم سب اماں کے اشاروں کی غلام بن چکی تھیں، اس لیے وہ بس نظروں سے ہی ہمیں کہتی تھیں اور ہم کسی ریموٹ کی طرح سے وہی کرنے لگتیں۔ ہم سب کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ وہاں چاروں اطراف صوفے رکھے ہوئے تھے جہاں سفید سیاہ ہر قسم کے مرد بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں شیشے کے گلاسوں میں ہلکے براؤن رنگ کا مشروب تھا جسے وہ پی رہے تھے۔ نہ جانے وہاں سے عجیب ناگوار سی بو تھی۔ ہم لوگوں نے اس تہہ خانہ میں مرد کے نام پر وہی ایک دیو ہیکل شخص کو ہی دیکھا تھا۔ یہاں موجود بہت سارے مردوں کو دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ہی نروس سی ہو گئی تھیں۔ ان مردوں کی نظریں نہ جانے کیوں ہمیں ایک الجھن کا شکار کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے وجود پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا جی چاہا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں،
شاید ایسی ہی حالت وہاں موجود سب لڑکیوں کی تھی۔ مجھے ایک شخص ان میں سے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں شراب لیے۔ وہ نوجوان سا شخص دیکھنے میں نہ زیادہ خوش شکل تھا نہ ہی برا۔ جو عجیب بات اس شخص میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر وہ بات نہ تھی جو وہاں موجود دوسرے مردوں کے چہرے اور آنکھوں میں تھی۔ ان کی آنکھیں ہمیں اپنے وجود پر پوری طرح سے چپ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی، چہرے پر خباثت، اور ان کی مسکراہٹ میں کمینگی سی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کچھ دیر میں ہم پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہنے لگے، اس لڑکی کے 2 لاکھ دوں گا۔ میں اس کی بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کس بات کے پیسے دے رہا ہے۔ اماں نے منع کر دیا، کہنے لگی، یہ تو ہیرا ہے، ہیرا، اس کی 1 رات کی قیمت 10 لاکھ سے کم نہیں لوں گی۔ میری عقل اور فہم اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ میری عزت کا سودا ہو رہا ہے۔ 2 لوگ 10 لاکھ دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جو مجھے ان سب مردوں میں کچھ الگ سا لگ رہا تھا، لیکن وہ دونوں نہ جانے کیوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ شاید میرے لیے جھگڑ رہے تھے۔ میری اماں کے چہرے پر بڑی تفاخرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اتراتے ہوئے میری قیمت بڑھا دی۔ میرا سوداگر وہی شخص تھا۔ اس نے اماں کو پیسے دیے اور کہنے لگا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری ماں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا، صبح میرا آدمی اسے تمہارے ٹھکانے سے آ کر لے جائے گا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے مجھے باہر لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میں پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اماں اماں کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ میں بے شک دیکھنے میں بڑی لگنے لگی تھی، لیکن تھی تو کم عمر ہی۔ لیکن اماں نے مجھے جن قہر بھری نظروں سے دیکھا، میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ شخص مجھے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی مین روڈ پر لے گیا تو مجھے آنسو بہاتے دیکھ کر ذرا نرمی سے بولا، تمہیں بھوک لگی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ بھوک تو مجھے لگی تھی اور بہت زوروں سے لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ دو۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم پہلے کھانا کھا لو پھر چھوڑاؤں گا۔ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ مجھے ایک گھر لے گیا، پھر میرے سامنے کھانا رکھا۔ مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے ڈش میں رکھے چاول مجھے بہت کم محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے چھوٹی سی پلیٹ میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے وہ چاولوں سے بھری ڈش پکڑی اور ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ چاول بہت مزے کے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں سے چاول کھانے لگی۔ وہ شخص مجھے بڑے غور سے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 10 منٹ میں پوری ڈش خالی کر دی۔ پھر جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو اسے اپنی جانب یوں متوجہ دیکھ کر مجھے خفت سی محسوس ہونے لگی کہ شاید میں زیادہ کھا گئی ہوں۔ میرے ہاتھ چکنار سے بھر چکے تھے۔ اس نے میری جانب ٹشو بڑھایا، لیکن میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا تھا، کیونکہ مجھے یہی عادت پڑ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اماں کے پاس چھوڑاؤ۔ کہنے لگا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ صبح تمہاری ماں تمہیں لینے آ جائے گی، ابھی میرے ساتھ آؤ، تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، بہت مزے کی ہے۔ وہ مجھے بہلا کر ایک کمرے میں لے گیا، کمرے کو لاک کیا اور الماری سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے دی، جسے کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسی بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر میں بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ میرے یوں اچانک سے پیچھے ہٹنے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان زمین پر جا گرا تھا۔ اس کے شور سے وہ نوجوان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، اٹھ گئی تم؟ جلدی سے نہا کر تیار ہو جاؤ، تمہیں لینے تمہاری ماں آتی ہوگی۔ میں فوراً سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ ابھی میں نہا دھو کر ناشتہ کر رہی تھی جب اماں مجھے لینے آ گئی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اماں مجھ سے رات کے بارے میں ایک ایک بات پوچھنے لگیں۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے کھانا کھایا، پھر چاکلیٹ کھا کر سو گئی۔ جب اٹھی تو وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسی تیز نظریں تھیں اس کی، مجھے سر سے پیر تک دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ کچھ دیر بعد ہی میری ماں کا موبائل بجنے لگا، شاید اسی نوجوان کا فون تھا۔ کہنے لگا، تم لوگوں نے بتایا نہیں تھا کہ لڑکی کم عمر ہے، اس لیے مجھے اسے نیند سے ملی چاکلیٹ کھلانی پڑی۔ میری ماں نہ جانے کیوں بڑی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اگلی رات پھر سے وہی شخص میرے لیے ہی آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری ماں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگیں، ایک ہی شخص کو ایک ہی لڑکی ہم بار بار نہیں دیتے۔ مجھے نہ جانے کس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ انسان نہیں تھا، انسانی وجود میں درندہ تھا۔
جس نے مجھ پر ذرا رحم نہ کھایا تھا۔ میرے رونے بلکنے پر اس شخص نے مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ صبح میرے چہرے پر اس کمینے کے تھپڑ اور ناخنوں کے نشانات تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری عزت پامال ہو چکی تھی۔ جب اماں مجھے لینے آئیں تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ مجھے نہ جانے کیوں پہلی بار اماں سے نفرت سی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا سامنے کھڑی عورت کا منہ نوچ لوں، گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں، لیکن میں بے بس تھی۔ اس خبیث عورت نے میری چٹیاں پکڑ لی، کہنے لگیں، بڑا سیانہ بن رہا تھا وہ کمینہ، انسپیکٹر سمجھ رہا تھا ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ کل تو بچ گئی تھی کیونکہ وہ انسپیکٹر ہماری خبریں لینے آیا تھا۔ اس نے تجھے چھوا تک نہیں تھا، دھوکہ دے رہا تھا ہمیں۔ میری تو نظریں دیکھ کر پہچان جاتی ہیں، وہ تو ہماری ٹوہ لینے آیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ہماری سوچ اور پہنچ تک اس کی رسائی ممکن نہیں۔ مجھے اماں واپس لے گئیں۔ رات ہی ہمیں اس بنگلے سے نکال کر بس میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ شاید ہم سب کا دکھ مشترک تھا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر ہم بہت روئی تھیں۔ ہم رات کے بس میں بیٹھے تھے اور دوسرے دن رات کو نہ جانے کس دوسرے شہر میں ہمیں لے جایا گیا تھا۔ ہم سے جسم فروشی کا کام لیا جانے لگا، جو ایک اذیت ناک عمل تھا۔ کم عمری کی وجہ سے ہماری مانگ بہت زیادہ تھی۔ ایک بار ایک بڑے ڈیلر سے ہم سب لڑکیوں کا سودا طے کر دیا گیا۔ وہ عربی تھے اور دبئی سے آئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کو دبئی ہی لے جانا چاہتے تھے۔ ہم سب لڑکیاں روز اپنی بدقسمتی پر روتی تھیں۔ جب ہم اماں کی بات پر انکار کرتی تو وہ کم وقت ہمیں بہت مارتی۔ اسی کے منہ سے غصے سے ایک بار یہ بات نکل گئی کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں گلی محلوں میں کھلا چھوڑ رکھا تھا، اگر ہماری اتنی فکر ہوتی تو ہمیں گھروں میں محفوظ رکھتے۔ تب یہ انکشاف ہم پر کھلا کہ یہ عورت ہماری ماں نہیں۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ پر رونا آیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ذرا سی لاپرواہی کا خمیازہ ہم بچیاں ساری زندگی ان بھوکے بھیڑیوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی ہیں؟ اب شاید ہمیں دبئی لے جایا جاتا، عمر پر ہماری سودے بازی ہوتی رہتی، ہر رات ایک درندہ صرف شخص کے ساتھ کربناک اور اذیت سے بھری ہوتی۔ کاش کہ لوگ اپنی بچیوں کو کسی قیمتی اثاثے کی طرح سنبھال کر رکھیں۔ یہ دنیا بہت بری ہے، رحم نہیں کھاتی۔ خدارا اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی بھی عمر میں باہر مت بھیجو۔ ہم سب لڑکیاں خون کے آنسو روتی تھیں جب کسی مرد نامی جانور کی درندگی کا نشانہ بنتی۔ اب وہ عربی ہمارا سودا کر رہے تھے جب پولیس نے حملہ کر دیا۔ وہ عربی پولیس آفیسرز ہی تھے جو بھیس بدل کر آئے تھے۔ پولیس کب سے تلاش میں تھی جو کم عمر لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام لیتے تھے، لیکن اب تک ان کی پہنچ سے یہ لوگ بچتے آ رہے تھے۔ وہ آفیسر بھی اپنی وردی میں سامنے آ چکا تھا جو اس دن مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے نشے کی چاکلیٹ کھلا کر ساری باتیں نیند میں مجھ سے اگلوا لی تھیں۔ پھر اس نے میرے کانوں میں ایسے ٹاپس پہنا دیے تھے جس میں کیمرہ تھا۔ ہمیں جہاں بھی لے جایا جا رہا تھا میرے ذریعے پولیس ہم تک پہنچ ہی گئی تھی۔ ہم سب کو آزادی مل گئی تھی، لیکن ہم اپنا ماضی بھول چکی تھیں، اس لیے ہمیں دارالامان میں بھیج دیا گیا۔ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ ہر ماہ پولیس والے ہماری خبر گیری کے لیے بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر پولیس آفیسر کرپٹ ہو۔ کچھ شیر جوان اب بھی مرد مجاہد ہیں اور پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ ایسے مرد مومن کو میں دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔